नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाज़रीन, सबसे पहले आप तमाम ही सुनने और देखने वालों को साल नौ की बहुत बहुत मुबारकबाद। 2023 का साल शुरू हुआ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि ये साल पिछले सालों के मुकाबले में ज़्यादा खुशहाल साल साबित हो। नाज़रीन, मीडिया का जो रोल है हमारे इस ज़िंदगी के इर्तिकाई सफ़र में वो इंतहाई अहमियत का हामिल रखता है। नाज़रीन, मीडिया का मीडियम तो बदलता रहा है और बदलता रहेगा, लेकिन जो उसकी अफादियत है उससे इनकार करना मुश्किल है। हर शख्स को, हर कम्युनिटी को, हत्ता कि हर मुल्क को, हर शहर को इस ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए वो लोगों की आवाज़ बन सके। ये बाई डायरेक्शनल एक रिश्ता होता है नाज़रीन, चाहे वो इंफोटेनमेंट हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो। जिस तरह हम आपके साथ मुखातिब हैं इस शो के ज़रिए, ये भी मीडिया का मीडियम जिसके ज़रिए हम आप तक बात पहुँचाते हैं। नाज़रीन, कनाडा में पाकिस्तानी मीडिया का जो इर्तिकाई सफ़र है वो कहाँ पहुँचा है? नाज़रीन, इस पे बात करने के लिए आज हमने दावत दी है कैनेडियन पाकिस्तानी मीडिया का एक बहुत बड़ा जाना पहचाना नाम, जो तकरीबन 2 दिहाइयों से अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, मेरी मुराद आपके और मेरे मनपसंद जनाब होस्ट एंड प्रोड्यूसर ऑफ रेडियो पाकिस्तान टोरंटो और फाउंडर एंड CEO ऑफ टोरंटो 360 टीवी जनाब अरशद भट्टी साहब को वेलकम करते हैं स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका अवैस साहब इस प्रोग्राम में दावत देने का, और मेरी तरफ से भी आपके तमाम नाज़रीन को नया साल मुबारक हो। खैर मुबारक। मैंने कहा कि आप माशाल्लाह इतने अरसे से रेडियो पे आपकी आवाज़ लोग सुनते हैं, टीवी के ज़रिए आपको देखते हैं, कई लोगों के साथ आपने इंटरव्यू किए। हमने कहा कि आपको भी लोग थोड़ा सा जान सके। लोग जो आपको आम तौर पे मिलते हैं थोड़ा आपको जानते हैं, लेकिन जिनका ताल्लुक आपके साथ आवाज़ के ज़रिए है, जिनका ताल्लुक आपके साथ टीवी स्क्रीन के ज़रिए है, वो शायद आपको इतना ना पहचानते होंगे। हमने कहा एक छोटी सी कोशिश करें, तो इसलिए हमने आपको आज स्टूडियो में मदऊ किया। पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आप किस शहर के रहने वाले हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड दीजिए। मुल्तान में पैदाइश, मुल्तान में ही तालीम हासिल की, और फिर रेडियो पाकिस्तान में आ गया, और उसके बाद फिर कोयटा सर्व किया, खैरपुर सर्व किया, मुल्तान हाई पावर ट्रांसमीटर है उसको सर्व किया, और बस उसके बाद फिर इस्लामाबाद कुछ अरसा रहा, फिर मुल्तान आ गया, फिर यहाँ पे आ गया। बुनियादी तौर पे मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं इंजीनियरिंग सेक्शन में था पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन में, फिर प्रोड्यूसर हुआ, और प्रोड्यूसर बनने के बाद फिर कुछ अरसा प्रोड्यूसर रहा, फिर यहाँ पे आ गया, और फिर यहाँ पे वही काम जो वहाँ करते थे यहाँ शुरू कर दिया। तो यहाँ पे भी एज ए ब्रॉडकास्टर ही आपने पिछले 20 सालों में मैंने ये इत्तेफाक है, खुदा की मेहरबानी है मेरे ऊपर। मैंने जॉब एक दिन भी नहीं की यहाँ पे, नॉट अ सिंगल डे। रेडियो प्रोग्राम शुरू किया, शायद अशरफ साहब जो है उनका बड़ा इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने बड़ी आसानी मेरे लिए कुछ की। आरफा मुजफ्फर साहबा भी उस वक्त थी, मैं मुझे याद है जब मैं उतरा था एयरपोर्ट से तो उन्होंने मुझे वेलकम किया था ऑन द रेडियो, लाइव प्रोग्राम इनका चल रहा था। तो शायद साहब ने उनको फ़ोन किया, बताया होगा। फिर उसके बाद ज़ाहिर है मैं 770 पे मैं वीकेंड का प्रोग्राम करता था पहले, शायद फ्राइडे एंड संडे, 2-3 महीने वो किया। फिर सुबह 10 बजे प्रोग्राम करने लगा, 10 से 11, फिर 10 से 12, 2 घंटे 770 पे प्रोग्राम करता था। फिर 101.3 पे 1 घंटा प्रोग्राम करता, 3 घंटे प्रोग्राम करता था डेली। थोड़ा मुश्किल हो गया था। फिर यहाँ से ख़त्म करके वहाँ 2 घंटे प्रोग्राम मैंने करना शुरू किया 101.3 FM पे अराउंड 2004 में। 2002 में मैं आया था। तो बस ये सिलसिला अब तक जो है वो जारी है, अब तक जारी सिलसिला। और मैं चाहूँगा अपने नाजरीन को कि नाजरीन, ये मेरा तकरीबन दूसरा साल है जियो टीवी पे आप देख रहे हैं प्रोग्राम, लेकिन अरशद भट्टी साहब ही जरिया बने मीडिया में मुझे लाने का। आज से कोई 5 साल पहले गालिबन ऐसे 2017 की बात हो रही है। 2017 में आपने मुझे कहा कि एक वो निजी चैरिटी का इफ्तिताह हुआ, तो आपने कहा जी उनका इंटरव्यू कर लें, चूंकि मैं उनको जानता था। बिल्कुल सही। तो आपने मुझे वो एक जिम्मेदारी दी, फिर आपने कहा कि व्हाई नॉट, आपको हफ्ते का सोचें। हाँ बिल्कुल, आप में वो तमाम खसूसियात मुझे नजर आ रही थी कि जो होनी चाहिए एक मतलब मेजबान में। तो मैं ख्याल था कि आप ज्यादा बेहतर इस पे कर सकेंगे, तो इसलिए मैंने आपको दावत दी। नहीं, बड़ा वो आपका ये एक बहुत अच्छा मेरे लिए वो साबित हुआ कि आज 5 साल हो गए। मैंने 2-3 साल आपके साथ काम किया, फिर उसके बाद इस मीडियम पे काम किया। नहीं, हमें फ़ख्र होता है माशाल्लाह, आप जिस तरह आजकल काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे लोग इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं, आगे जाते हैं। ख़ासतौर पे आपका जो NGOs के हवाले से, फंड रेजिंग के हवाले से जो आपका एक माशाल्लाह नाम है, बड़ा अच्छा उसको निभा भी रहे हैं। अल्लाह ताला और आसानियाँ करे सबके लिए। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। ये बताएं, हमने टॉपिक जो अपना रखा है रोल ऑफ मीडिया, बात हो रही है एवोल्यूशन की, इर्तिका की बात हो रही है। हर कम्युनिटी को हर जगह जो है वो मीडियम की जरूरत होती है, मीडिया के मीडियम। बिल्कुल सही। अब जैसे हम मीडिया का मीडियम देखते हैं वो तब्दील होता जा रहा है, अखबार फेज आउट हो गए, रेडियो अपनी जगह मौजूद है,
ٹی وی ہے, سوشل میڈیا ہے. تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جو میڈیا کی اہمیت کا بعض اوقات لوگ انکاری نظر آتے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ اچھا, انکار تو کر نہیں سکتے, ایسا ممکن نہیں ہے, دنیا میں کہیں بھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ میڈیم کسی بھی حوالے سے میڈیا سے یہ کہ چینج آتی رہے گی. جی, جیسے اخبار تھوڑا سا, اور یہ اخبار صرف یہ نہیں کہ ہماری کمیونٹی کا, مطلب آپ دوسری نیشنلی بھی دیکھیں تو پرنٹ میڈیا جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. اس کے بعد ٹیلی ویژن آیا تھا, ڈیجیٹل میڈیا نے کافی چینج لے کے آئے, جب سوشل میڈیا نے بھی اس سے بہت فرق ڈالا. ہم اپنے میڈیا کے حوالے سے بات کریں تو مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ ہم نے کوئی خاص ترقی نہیں کی ہماری اسپیشلی. ٹھیک ہے, جب میں نے شروع کیا تھا ریڈیو تو اس وقت 770 چینل پہ 5 پروگرام میرے خیال میں پاکستانی جو لوگ کیا کرتے تھے. اچھا, یہاں کا طریقہ ڈفرینٹ ہے, یہاں پہ آپ کو ٹائم پرچیز کر کے پروگرام کرنا پڑتا ہے, اسپانسرز آپ کو ایڈ دیتے ہیں, اس ریونیو سے آپ جو ہیں پے بیک کرتے ہیں اور اس کے بعد ظاہر آپ کا کام چلتا ہے. میں 10 سے 11 بجے پروگرام کرتا تھا, 11 سے 12 ایک اور پروگرام تھا, 12 سے ایک اور پروگرام تھا, 1 سے 2 ایک اور پروگرام تھا, 2 سے آن ورڈ پھر عرفہ بازی کرتی تھی. تو بڑا ایک لگا رہتا تھا سلسلہ. جی, اب آج اگر دیکھیں تو عرفہ بازی کا ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے سر, مطلب شام میں ویسے تو 770 پورا جو ہے اس کو وہ جو ہے وہ کر رہی ہیں, ٹیک کیئر کر رہی ہیں, لیکن اپنا پروگرام شاید ان کا 3 بجے شروع ہوتا ہے اور میں رات کو 7 سے 9 بجے پروگرام کرتا ہوں. ایک سن شائن پروگرام شاید 11 سے 12 بجے ایک اور چینل پہ ہوتا ہے, اور شاید باقی رات میں شاید 1-2 پروگرام ہوتے ہوں گے, باجوہ صاحب کرتے ہیں 1-2 پروگرام. تو ہم نے تو میرا خیال ہے کہ اس ریڈیو کے حوالے سے بجائے ہماری ترقی کی بجائے مجھے تو لگتا ہے کہ واپسی کی طرف ہمارا کوئی مطلب ایسا نہیں ہے. لیکن تو ریڈیو کو آپ پرنٹ کی طرح دیکھ رہے ہیں, پرنٹ تو فیز آؤٹ ہوتا ہے, کہ ریڈیو بھی فیز آؤٹ ہو رہا ہے؟ فیز آؤٹ نہیں ہوگا, چینج آ سکتی ہے. جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ ٹیلی ویژن کے حوالے سے ڈیجیٹل میڈیا نے تھوڑا چینج لائے کہ آپ کو شارٹ طرف کلپس, ریلز اس طرح چلنا شروع ہو گیا. ریڈیو مجھے لگتا ہے کہ اگلے 4-5 سال میں کوئی ایسا آئی ڈونٹ نو, مطلب اس کے اوپر میرا ذہن, جیسے سائنس کی چیزیں چینج آتی ہیں نا, جیسے اب کہا کہ ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ اسکرین آ جائے گی, اب دیکھیں آپ اس طرح سے کر لیتے ہیں. این ممکن ہے اگلے 4-5 سال میں آپ ایک طرف سے کچھ اور سنیں, ایک طرف سے کچھ اور سنیں. یہ میرا آئیڈیا مطلب ہو سکتا ہے کہ ریڈیو پہ یہی چینج ہے. اور باقی یہاں کا ڈفرینٹ ہے پوری دنیا میں. اب جب سے ایف ایم پاکستان میں بھی آیا ہے, اور یہاں خیر ایف ایم اے ایم کا اتنا مسئلہ نہیں ہے, یہاں پہ ٹریفک کے حوالے سے باقی چیزوں کے حوالے سے لوگ ریڈیو سے بہت کنیکٹڈ ہیں, تو بہت زیادہ سنتے ہیں. اور پھر ریڈیو کو اگر ہم اپنی پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے دیکھیں تو ہر ایک ہم یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹارگٹ آڈینس ہے کون. ہمارا ٹارگٹ آڈینس جو ہے وہ بچے تو ہے نہیں, تو ہمارا 25-30 سے اوپر شروع ہوتا ہے. اچھا, امیگریشن ریگولرلی ہو رہی ہے, لوگ آ رہے ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ وہ اپنی زبان میں زیادہ کمفرٹیبل رہتے ہیں, تو ریڈیو تو چلے گا. ٹھیک ہے, اچھا, وہ آئے گا, سانگز بھی ان کو پرانے وہ ہانٹ کرتے ہیں, وہ سنتے ہیں, گفتگو سنتے ہیں. پاکستان کی سیاست, یہاں کی بات کریں تو کوئی بات نہیں کرتا, پاکستان کی سیاست کریں تو سب لوگ پارٹیسپیشن جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ریڈیو کا میرے خیال میں ابھی مستقبل فی الحال تو ٹھیک ہی ہے. ٹھیک ہے, تو جس ریڈیو پلیٹ فارم کی آپ بات کریں, میڈیم کی, جس کا مستقبل ابھی نظر آ رہا ہے, تو جیسے ہم نے کہا کہ وائس بننی ہوتی ہے, عوام تک پیغام بھی جانا ہے, عوام سے پیغام ایوان بالا تک بھی جانا ہے, تو آپ کے جو ایڈورٹائزرز ہیں ظاہر ہے ان کو پاکستانی مارکیٹ کا ایکسیس تو چاہیے تھا. تو آپ نے جیسے کہا کہ عوام ریڈیو سے آج بھی جڑی ہوئی ہے, یہ ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہے. اچھا, اب ایڈورٹیزمنٹ کے تھوڑا سا چینج آ گیا, تھوڑی سی بہت آگے. ہم یہاں اکثر دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو تو پتہ ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ کتنی اہمیت ہے, وہ تو بہت زیادہ اس پہ توجہ دیتے ہیں. کچھ لوگ ہٹ اینڈ ٹرائی والے بات ہوتی ہے, کر لیا, نہیں آیا, مہینے بعد ہو گیا, نہیں ہو گیا. تو جو بندہ ہم سے ایڈورٹیزمنٹ کے والے سے بات کرتا ہے, ہمیں پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ 1 مہینے والا ہے, 2 مہینے والا ہے, 3 مہینے والا ہے, کہ لانگ رن والا ہے. دیکھیں, جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا سے بڑی کمپنی بھی ہے, وہ ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ کرتی ہے, ایسا نہیں کہ نہیں کرتی ہے. تو میرے خیال میں ہمارے یہاں پہ ادراک تو ہے, لیکن شاید اس طرح سے اس کو ایکسپلور نہیں کر رہے میڈیا کو, ریڈیو میڈیا کو بھی, ٹیلی ویژن میڈیا کو ہمارے جو ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا کہ ہمارے بزنسز جو ہیں وہ غور کریں تو بہت کم ایسے ہیں جو آپ کو بہت زیادہ اچھے نظر آتے ہیں. باقی یہاں پہ ہر 5 سال بعد, جیسے بچہ یونیورسٹی جانے سے پہلے یا بعد میں وہ چینج کرتا نا, یہ سبجیکٹ لے, ہمارے یہاں ہر بندے نے ہر ہٹ اینڈ ٹرائی کی, ہر بزنس کیا ہے. مطلب یہ نہیں کہ ایک بزنس کیا ہے, ہمارے بہت سے لوگ ہیں وہ ہر بزنس کر کے کسی ایک کے اوپر, اور یہ بری بات نہیں ہے. مطلب جہاں پہ آپ چیزیں چینج ہو رہی ہیں, تو میرے خیال میں ہمارا اسپانسر جو ہے, جس کو تو سمجھ ہے, وہ تو بہت ٹھیک طریقے سے کام, جو باقی ہیں وہ شاید اتنا ہے نہیں. اور پھر ہمارے یہاں ہمیشہ لوگوں کو یہ رہتا ہے کہ مطلب پیمنٹس کے حوالے سے میں دیکھتا ہوں کہ بعض اوقات کہ شاید جو 10-15 سال پہلے پیمنٹس نہیں, اس پہ اصرار کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ وہ ممکن نہیں ہے. تو وہ بعض اوقات تو ایسے ہیں 15 سال سے, مطلب میرا جو 60 to 70% جو مطلب ایڈورٹائزر ہے وہ یہ جو میرے ساتھ 15 سال سے چل رہا ہے,
تو ظاہر اس پہ بڑا مشکل ہے ان کو کنوینس کرنا کہ یار اب پیسے ہم زیادہ دیتے ہیں زیادہ دے دیں, لیکن پھر بھی ٹھیک ہے الحمدللہ, بہت اچھا ہے, شکر ہے کہ لوگ. آپ کا دن کیسے گزرتا ہے؟ آپ نے کہا رات 2 گھنٹے آپ کا شو ہے جی, تو وہ آج 20 سال فارورڈ کر کے بھی دیکھا جائے تو اتنی ہی دن میں مصروفیت ہوتی ہے اس شو کی تیاری کرنے میں, یا اب چل سو چل ہے؟ اچھا, ایک تو پہلے وہ بات ہوتی ہے نا, جیسے مطلب آپ کیا پروگرام کرتے کیا ہیں, میں ریڈیو پروگرام کرتا ہوں, نہیں کرتے کیا ہیں, یہ تو 2 گھنٹے کا پروگرام کرتے کیا ہے. اچھا, اب مصروفیت زیادہ ہو گئی جی جی, کیونکہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں چینج, یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے کام لوگ کرتے ہیں, کچھ شوق میں کر لیتے ہیں, کچھ دیکھا دیکھی ہو جاتا ہے جی ظاہر. ریڈیو پہلے 10 سال تو صرف ریڈیو ہی تھا, 2017 میں ٹیلی ویژن آ گیا, پھر ریل اسٹیٹ کا کام بھی ساتھ آ گیا, جی, تو پھر گھر کی مصروفیت بھی ہوتی ہے, تو دن تو بہت مصروف ہوتا ہے, مطلب خود ہی ٹائم نکالنا پڑتا ہے. لیکن شکر خدا کا ہے, اللہ رب العالمین نے اتنا کرم کیا ہے, اللہ نے ہمیشہ ہاتھ پکڑا کہ آپ اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. صبح اٹھتے ہیں, دن میرا شروع ہو جاتا ہے صبح 5:30 بجے, ٹھیک ہے, اور ختم 1 بجے ہوتا ہے, 1 سے 2 بجے. ونڈو بڑی شارٹ ہے. ہاں, لیکن درمیان میں کبھی موقع مل جاتا تو درمیان میں بھی میں جو ہے وہ اسے وہ جو آپ کی ہوتی پاور نیپ لے لی یا کچھ کر لیا, لیکن 7 گھنٹے میں بستر پہ ہوتا ہوں, چاہے میں نہیں سو رہا ہوں لیکن میری کمر 7 گھنٹے بستر پہ ہونی چاہیے. یہ میں نے ایک طریقہ بنایا ہے, لیکن وہی مصروفیت ہے ویسی ہی ہے جیسے پہلے تھی. پہلے بہت زیادہ, اس سے بھی زیادہ تھی. مطلب پہلے جب میں 3 پروگرام کرتا تو 3 گھنٹے کرتا تو بہت ہی زیادہ تھی. 770 ایسٹ میں تھا, ویسٹ میں تھا, اور 101.3 وہ اسکاربرو کے آخر میں تھا. تو وہ اچھا ٹریولنگ, وہ نیا بندہ ہوتا ہے جب اس کو, وہ پھر وہ ٹائم بڑھا رہا. لیکن شکر الحمدللہ ہم ان میں سے ہیں کہ ہمیں مصروفیت اتنی رہتی ہے کہ ہمیں باقی فرصت نہیں ہے. یہ شکر ہے خدا رب کریم کا احسان. ٹھیک ہے ارشد بھائی, بریک لوں گا, لیکن آپ کو ہیڈز اپ دے رہا ہوں, بریک سے جب واپس آؤں گا تو آپ سے جانوں گا کہ آپ کی 2023 کی ریزولوشن کیا ہے. صحیح. ناظرین پلیز بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا, گفتگو جاری ہے, اور بریک کے بعد ہم یہ سوال تو پوچھیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ جو میڈیا کی اہم رسپانسبلٹی ہے, اگر یہ غلط ہاتھوں میں چلی جائے تو کیا کمیونٹی کو کس قسم کا نقصان پہنچ سکتا ہے, اس حوالے سے بھی یہ بات کریں گے. ناظرین بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ بریک کے بعد بھی رہے. آج ہم بات کر رہے ہیں ارشد بھٹی صاحب سے, جو ہوسٹ اور پروڈیوسر ہیں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کینیڈا میں پاکستانی میڈیا کے ایوولوشن کے حوالے سے, اور کچھ ان کے حوالے سے, چونکہ آپ کا رشتہ ان کے ساتھ آواز کے ذریعے ہے, آپ کا رشتہ ان کے ساتھ ٹی وی کے ذریعے ہے, لیکن ہم نے چاہا کہ آج ٹیبل پہ ان کو اس جانب بٹھا کے ان سے بات کی جائے. ارشد صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ سے پوچھا کہ 2023 کا آغاز ہے, یہ میرا پہلا شو ہے 2023 کا, تو آپ کی کیا ریزولوشن ہے؟ اچھا, ریزولوشن جیسے مختلف, ہر دفعہ بڑی میں فٹ ہوں گا, جم جاؤں گا, مطلب اس قسم کے یہ کروں گا, سلسلہ بڑا ضروری ہے. اچھا, میں ایک تو میرے خیال میں ہمارے جو لوگ مطلب تھوڑا سا ٹھیک ہو جاتے ہیں, ماشاءاللہ جاب ساری چیزیں اچھی ہوتی ہیں, وہ ہم کمفرٹیبل زون میں چلے جاتے ہیں. وہ میرے خیال ہے یہ ریزولوشن ہونی چاہیے کہ کمفرٹیبل زون میں نہ جائیں. کام ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے سارا کچھ چل رہا ہے اسلام, وہ نہیں, میرے خیال میں تھوڑا سا اس کو زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. 2 چیزیں اور میں امپورٹنٹ ترین بتانا چاہوں گا لوگوں کو کہ وہ ضرور کریں. یہ جو گیجٹس ہیں ہمارے, جو فون ہیں, چیزیں ہیں, اس پہ کوشش کریں کہ کم اس کو استعمال کریں. کتنا کم, 5%, 2%, کیا ٹارگٹ سیٹ کریں 2023؟ اچھا, ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگ جیسے رات کو سوتے ہیں تو بھی فون, اینڈ میں فون ہی استعمال کرتے ہیں, آخری کام, اور صبح اٹھتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے بھی فون جو ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں. یہ نہ کریں. مطلب آپ ضرور ای میلز چیک کرنی ہیں, فیس بک پہ جانا ہے, یہ مطلب یہ زندگی کے ساتھ, ایسا نہیں ہوتا کہ نہ کریں, ٹھیک ہے, لیکن کوشش کریں کہ اس کو کم, اور اپنی نیند پوری کریں. یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. بس ہم جیسے لوگوں کے لیے ایج بڑھ رہی ہے تو وہ تو بہت ہی کریں نا, کہ آپ کے لیے بڑا ہی ضروری ہے. یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ امپورٹنٹ ترین ہے. یہ 2-3 ریزولوشنس ہیں کہ نیند پوری کریں, گیجٹس کا, فون کا استعمال کم کریں, اور کام ضرور کریں, کمفرٹیبل زون میں نہ رہیں, اور دوسروں کو اگر تھوڑی بہت آپ کے پاس جو چیز ہے وہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں. مطلب جس طرح سے این جی اوز کا کام بڑا لوگوں کو شاید نظر نہیں آتا, لیکن آپ کسی کو مدد کر رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی تھوڑی سی مدد اس کو کتنا فائدہ دے سکتی ہے. تو وہ کوشش کریں کہ اس چیز کو اللہ نے آپ کو دیے تو ایکسپلور کریں, چیزوں کو بہتر کریں, اس طرح کی چیزیں ہیں. تو ان میں سے کون سی چیز آپ اس سال اپنے پہ اپلائی کرنے جا رہے ہیں؟ میں ساروں پہ ہی, میں نے شروع پہلے ہی ریزولوشن میں نے کہا نا وہ پری شروع کر دی ہے. اچھا, فون تو میرا, اب فون میرا جو ابھی میں جب چیک کرتا ہوں تو اراؤنڈ 30-40% کم ہو گیا ہے. ریلی ہو گیا کام. ٹھیک ہے, گڈ ہے. تو رات بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ 11 بجے سونے شروع تو کر دوں نا, لیکن وہ مسئلہ ہے کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ وہ سیٹ ہو نہیں سکتی چاہے کچھ بھی کر لیں. اگر آپ اٹھنے والے ارلی رائزر ہیں, پھر حالانکہ میں 3 دفعہ سوتا ہوں, مطلب میں 7 بجے سوتا ہوں, پھر اگر میں اٹھتا ہوں, اگر بچوں کو چھوڑنا ہے 8:15 بجے اٹھتا ہوں, پھر واپس آتا ہوں, پھر 9 بجے شاید کوشش کرتا ہوں 10 بجے تک سو جاؤں یا لیٹ جاؤں. تو وہ ہے, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر اب یہ آپ کر لیتے تو میرے خیال یہ بہت ہی امپورٹنٹ ترین چیزیں, 3 چیزیں عام سی چیزیں لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. باقی دیکھیں ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا ڈفرینٹ
سینیریو ہوتا ہے اس کے مطابق ان کو کرنا ہے. تو وہ کہتے تھے کسی آئیڈیل کو، تو آئیڈیل تو ستاروں کی طرح ہوتے ہیں، روز وہ اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں. تمہاری ریزولوشنز بھی جو ہیں ضروری نہیں کہ ابھی کر لی تو آپ کو ممکن ہے جنوری میں کوئی اچھی چیز نظر آ جائے تو اس کے مطابق آپ چینج کر لیں. بالکل، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ارشد بھائی آپ نے ریڈیو کی بات کی، آپ نے ٹی وی بھی میڈیم شروع کیا، اس کا ایکسپیرینس کیسا؟ مختصراً اس حوالے سے بتائیں کس طرف کمیونٹی جا رہی ہے. اس کے بعد پھر میں آپ سے بات کروں گا جو نیو انٹرنٹس ہیں، رسپانسبلٹی کا استعمال کیسے ہو رہا ہے اور کیا اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں. اچھا، ٹی وی ریڈیو تو خیر مطلب وہ تو لوگوں کی لسنرشپ ہے الحمدللہ، وہ سب لوگ سنتے ہیں، جتنے لوگ بھی ہیں وہ پرانے ہیں جس طرح بھی ہیں، وہ تو کہتے ہیں مسلمہ ہیں. وہ تو ٹیلی ویژن جب آیا تو لوگوں کے لیے پہلے مطلب کہا کہ آئی پی ٹی وی پہ آتا ہے جی، ڈبے پہ آتا ہے، کون دیکھتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی رہی. لیکن اس کے بعد جب لوگ نے کہا کہ نہیں ہم دیکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے لوگ دیکھ رہے ہیں. آہستہ آہستہ چیزوں کو فرق پڑ گیا. آسان طریقہ تھا، مطلب اس کی آپ نے کہہ لیجیے کہ اسٹریمنگ لے لی اور اس کے بعد، لیکن اس کا باقی چیزیں ہونا بڑا ضروری ہے. اسٹریم لے کے اور چیزیں چلانا نہیں، اس کے لیے پورا آپ کو ہوم ورک کرنا چاہیے. ماشاء اللہ سے اسٹوڈیو بنا ہوا ہے، لوگ کام کر رہے ہیں، ایسے ہی آپ کو جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے، تبھی جا کے چیزیں جو بہتر ہو جاتی ہیں. لیکن اب ٹی وی جو ہے اس کی ویورشپ بھی ہے، لوگ بتاتے بھی ہیں، اور آپ بھی کرتے ہیں پروگرام، باقی سارے بھی کرتے ہیں. تو میں خیال اب جو ہماری کمیونٹی میں جو ہمارے ایتھنک جو چینلز ہیں ان کی پذیرائی بھی ہو رہی ہے اور اس کو اکنالج بھی کیا جا رہا ہے. اور میں خیال یہ بہتر ہوگا وقت کے ساتھ ساتھ. بہت ساری اور بھی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ آپ پروگرام کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، لیکن یہاں چیلنج تو سب سے بڑا ہے کہ آپ مین سٹریم جو پاکستانی مین سٹریم ہے، کیونکہ ہم تو اردو لینگویج میں زیادہ کرتے ہیں، انگلش میں تو 1-2 پروگرام ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. وہ بھی آئی پی باکسز پہ وہ سارے پروگرام ہیں، تو آپ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا انوویٹو ہونا پڑتا ہے، یہ ہونا پڑے گا. بالکل. اور پھر ظاہر ہے کہ یہاں کے لوگ جو خود دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں کے جو پروگرامز ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کی ویورشپ اس حوالے سے ہوتی ہے. باقی ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا میرے خیال ہے کہ وہ اس طرح سے ممکن نہیں، جو ان کے وسائل ہیں وہ یہاں کے اس کے وسائل نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، جس طرح میری بھی انٹری 2017 میں ہوئی، اس طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جو آنا چاہتے ہیں. اس میں نئے ٹی وی بھی آ رہے ہیں، نئے میڈیمز بھی آ رہے ہیں اور نئے لوگ بھی آ رہے ہیں. ایک جانب وہ ایک خوشائن بات ضرور ہے، لیکن دوسری جانب اگر باہر کمیونٹیز کو دیکھا جائے تو ان کو تو نہیں پتا. اگر میں اپنے آپ کو کہوں کہ جی میں پاکستانی میڈیا سے تعلق رکھتا ہوں تو وہ میرا بیک گراؤنڈ نہیں جانتے، تو میں نے کوئی بات کہی، صحیح کہی، غلط کہی، تو ان کے لیے تو پاکستانی میڈیا نے کہی. تو آپ کا جو 20 سال کا یہاں کا ایکسپیرینس اور پاکستان کی ایکسپیرینس، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ خبر کیا ہے لیکن خبر دینے والا کون ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اچھا، ایک چیز تو لوگوں کو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ٹیلنٹ تو کبھی چھپ نہیں سکتا، نہ روک سکتا ہے. یہ تو ممکن ہے نہیں. جی، ہم نے بھی پہلے دن فرسٹ ڈے ہمارا بھی ہوگا، آپ کا بھی ہوا، 5 سال ہو گئے، تو جس میں ٹیلنٹ ہے وہ تو سامنے آئے گا. ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ اس کو روک سکیں. پراپر یہاں مجھے لگتا ہے کہ پرابلم صرف یہ ہے کہ کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہا. اچھا، کچھ تو ہے نا پروفیشنلی ایجوکیشن جو ہے وہ لی جاتی ہے اور وہ آپ کر کے آتے ہیں جو مختلف لوگ ہیں. مطلب ہم نے ماسٹرز اگر پولیٹیکل سائنس میں کیا ہے تو میری پوسٹ گریجویشن ماس کمیونیکیشن بھی ہے، ریڈیو سے میرا تعلق رہا ہے، لا بھی ہے. اس طرح باقی لوگ ہیں جیسے بدر صاحب ہیں، وہ پریس کلب میں بھی رہے، مختلف خبرات میں رہے، ہمارے اس طرح سے لطافت صاحب ہیں، باقی بہت سے لوگ جو ہیں. اچھا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ اس پروفیشن سے آئے تھے تو ہی آپ کامیاب ہیں. بہت سے لوگ اور ہیں. عرفہ باجی ماشاء اللہ اتنے عرصے سے کام کر رہی ہیں، شی از ویری سکسیسفل. جی، تو آپ کو سیکھنا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایٹیٹیوڈ بڑا. اچھا، لوگ بعض اوقات چاہتے ہیں کہ ہم آئے ہیں تو آج ہی مطلب راتوں رات جو ہے وہ چیز ہو جائے. ممکن ہے بعض اوقات مل بھی جاتی، ہر ایک کا اپنا لک ہے، لیکن اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. کمپٹیشن کوئی نہیں ہوتا، جو اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے اس نے اسٹینڈ آؤٹ کرنا ہی ہے. تو وہ میرے خیال میں تھوڑا سا لوگوں کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور پلس بہت سے لوگ جو ہیں وہ دعوے زیادہ ہیں لیکن اس کی شاید حقیقت نہیں ہے. تو آج کل تو ویور جو ہے یہ لسنر بہت اسمارٹ ہے، ہر چیز گوگل پہ ہر چیز کا پتہ. آپ چاہے گفتگو کرتے ہیں آپ کو اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے حوالے سے کہ کتنا وہ سلسلہ ہے. تو نئے جو بھی انٹریز ہیں ان کو ضرور کام کرنا چاہیے، لیکن میرے خیال تھوڑا سا سیکھنا چاہیے اور اس میں محنت کرنی چاہیے. اور لوازمات جو ہیں ایک براڈ کاسٹنگ کے یا ٹیلی کاسٹنگ کے وہ پورے ہونے چاہیے. مطلب ذمہ داری بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ دن کے آخر میں اگر آپ اپنے آپ کو چاہے سوشل میڈیا کہیں کچھ بھی کہیں تو آپ جو ہے وہ پوری کمیونٹی کو ایٹ سٹیک لے رہے ہوتے ہیں. نہیں، بعض اوقات تو بڑی شرمندگی والی کچھ جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہم مطلب سب لوگ ہیں، وہ خود بھی لوگ شرمندہ ہو رہے ہیں کہ کیا ہم پریزنٹ کر رہے ہیں، کیا چیز کر رہے ہیں. تو شاید وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن آپ دیکھیے گا کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں جن میں ٹیلنٹ ہے وہی اوپر آتے ہیں. باقی آہستہ آہستہ بہت اتنے 20 سال میں نے کئی لوگ دیکھے، کئی چیزیں آئیں، کئی گئیں. پیشنس ہے آپ میں، کنسسٹنسی ہے تو وہ چلتی ضرور. پھر خدا کی مہربانی سب سے امپورٹنٹ بات ہے، میں تو اس پہ بہت یقین ہے کہ اللہ نے ہاتھ پکڑا تو بس چیزیں ساری ٹھیک رہتی. اپنی محنت کوشش کرتے رہیں آپ انشاءاللہ. بالکل.
تو یہ بتائیں جب آپ اپنے اسٹوڈیو میں ریڈیو پہ آپ جاتے ہیں تو مائک جب سامنے آتا ہے تو مائک پہ آنے سے پہلے کی انرجی اور مائک سامنے آنے کے بعد کی انرجی پہ کیا فرق ہوتا ہے؟ بہت فرق ہے. ایک مطلب ایک عرصہ گزر گیا, 20 سال یہاں ہو گئے, وہاں بھی گاہے بگاہے میں پروگرامز کرتا تھا, تو وہ ڈفرینٹ. مجھے مائک کے آگے بٹھا دیں پھر بلوانا شروع کر دیں, پھر ابھی اب شروع ہے, میں پہلے شاید آہستہ بولتا ہوں, آرام سے بیٹھا ہوں گا, لیکن دیکھیں ابھی جب شروع ہوا ہے, کیمرے آن ہوئے ہیں, تو آپ مجھ سے جو مرضی بلوا لیں. تو وہ ایک یہ بلٹ ان ہو گیا ہے ہمارے اندر جو ہے نا, اور اتنا عرصہ بھی ہو گیا چیزوں کا. لیکن ابھی بھی فرام دا فرسٹ ڈے ٹل ٹوڈے میں ہر چیز مطلب مجھے پتا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے, کون سا گانا چلنا ہے, اس کا نمبر کیا ہے, انٹرویوز کس کے ہیں, آج کیا ٹاپکس ہوں گے, ایوری تھنگ جو ہے وہ ویری پلانڈ ہوتی ہے. تو وہ میں شروع سے, شاید اس کا فائدہ ہے, شاید میری ٹریننگ ایسی ہے, ہاں ریڈیو پاکستان کی ٹریننگ جو ہے وہ کام آتی ہے, اس کا مجھے فائدہ بہت ہوا ہے, اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا. جب میں نے پروگرام شروع کیا تو لوگوں کو نے دیکھا کہ شاید تھوڑا ڈفرینٹ ہے, اسی وجہ سے اللہ نے کرم کیا, کچھ چیزیں بہتر کی طرف چلی گئیں. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کیا کر رہے ہیں, ایسے نہیں. تو اتنے سالوں میں کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے لیے بہت ہی ایسا واقعہ جو آپ بھلا نہ سکتے ہو اس پورے ریڈیو کے حوالے سے؟ اچھا, وہ ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. مطلب پہلے کچھ آئیڈیا نہیں تھا کہ ریڈیو پہ پہنچ رہے ہیں, کوئی درمیان میں یہاں کا موسم جو ہے وہ بہت کس قسم کا ہے, تو کبھی اب کیا کریں, پہنچ ہی نہیں پائیں, کیا کریں. پھر یہ آیا کہ ریڈیو فون کے ذریعے بھی تو ہو سکتا ہے, فون پہ پروگرام کر کے دیکھ لیا, اس قسم کی چیزیں ہوگی. باقی جو لائیو کالز میں آپ کو ان ایکسپیکٹڈ سی چیزیں ملتی ہیں, لیکن میں بہت اسٹرکٹ ہوں. لوگ کہتے ہیں یار آپ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں, کاٹ دیتے ہیں. میں مطلب کوئی چیز میں کئی جو ہمارے, اچھا ہم لوگ جو مطلب سرکاری اداروں سے آتے ہیں تو ہمارا ایک سیلف سینسرڈ ہوتا ہے نا, ہم ویسے ہی چیزوں کو سینسر کرتے ہیں. تو اب لوگ اب خاص طور پہ پارٹیز کے حوالے سے, پی ٹی آئی ہے, نون لیگ ہے, یا پیپلز پارٹی, ان کے اپنے اپنے اظہار جس کو ضرور سب لوگوں کو سپورٹ کرنی چاہیے, لیکن وہ حد سے زیادہ گزرتے ہیں. تو میں نے ایک, اور بہت سے میرے لسنر ایسے ہیں جو اب فون نہیں کرتے, ان کو پتا کہ وہ بات وہ کریں گے اور مجھے پتا کہ میں نے وہ کاٹ دینی ہے. تو وہ ایک لمٹ ہے. میں کہتا ہوں اداروں پہ گفتگو نہ کریں, پرسنل کوئی گفتگو نہ کریں, باقی اپنی رائے دیں. تو اس قسم کے انسیڈنٹ ہیں. باقی کوئی بہت بڑا انسیڈنٹ ایسا نہیں ہوا, کیونکہ ایک روٹین ورک ہے, وہ چل رہا ہوتا ہے, ہم بھی ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, وہ سلسلہ چل رہا ہے. اب وہ ظاہر ہے کہ اتنی عادت ہو گئی ہے, اتنی چیزیں ہو گئی ہیں, لیکن آپ کو روز ایک نئی چیز دینی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اسٹیریو ٹائپنگ, اس میں اس حد تک ضرور ہے کہ یہ اس طرح کے ٹاپک اس وقت نیوز آئیں گے, اس وقت یہ آئے گا, لیکن آپ کے موضوع, آپ کی گفتگو, آپ کی باقی چیزیں جو ہیں وہ چینج ہونی پڑتی ہیں. اس لیے ہم سارا دن نیوز جو ہے وہ دیکھ یا پڑھ رہے ہوتے ہیں, اسی کو پھر آگے جا کے. اور لوگوں کا یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کو شاید اتنا انٹرسٹ شاید اس طرح سے نہیں, ان کو سیاست کے حوالے سے ضرور گفتگو کرنا چاہتے ہیں. اور پلس ہاں, جس چیز پہ کبھی اعتراض ہوتا ہے, کوئی بزنس ایسا جو ہم پروموٹ کر رہے ہیں اور اس کی آؤٹ پٹ لوگوں کو نہیں مل رہی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ, اور میں ایک دن بھی نہیں لگاتا, اگر کوئی ایسا بزنس آئے تو میں فوراً جو بزنس کو کال کرتا ہوں, اگر میں سیٹسفائی نہیں ہوں تو میں ان سے معذرت کر لیتا ہوں کہ نہیں, یا پھر جن لوگوں نے شکایت کی ان کی شکایت رفع ہو جاتی, اکثر رفع ہو جاتی ہے. بہت اچھی بات ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ میڈیا کا جو, ہاں اس کے اوپر میں مطلب ہم نے کبھی, شاید والی بات ہے, میں نے کبھی وہ بابوں کے اس قسم کے نہیں چلائے. مطلب بہت زیادہ پاکستان سے تو بہت لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یار یہ ایڈ چلا دیں. باقی کبھی اور تھوڑا بہت سلسلہ ہو جاتا ہے, وہ ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا, جب ہمیں اس کے اوپر فیڈ بیک آتا ہے تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو, اور جس بندے کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس کے بزنس کا معاملہ ہے تو میں ان کو ضرور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی یا تو اپنے معاملات کو ٹھیک کریں, یا یہ شکایت اس کو دور کر دیں, یا پھر مشکل ہو جائے گی. تو یہ معاملات رہتے ہیں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ارشد بھٹی صاحب, آج آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. دل تو چاہتے اور باتیں کریں, لیکن وقت جو ہے وہ بڑی تیزی سے گزر چاہتا ہے. ہمارے بھی پروگرام کے اختتام کا ٹائم آ چکا ہے, اور دعا کرتے ہیں کہ آئندہ اگلے جو 20-22 سال آپ اور بھی اس پروفیشن کے اندر براڈ کاسٹنگ, وہ کہ آپ خود کہتے ہیں کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ اب ایگزٹ تلاش کیا جائے, تھوڑا سا ریلیکس کیا جائے, بہت جان مار لی ہے. ہاں مطلب اس میں یہ ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں, کام تو آپ چھوڑ نہیں سکتے, ہمارا کام ایسا ہے کہ ہمارے ساتھ ہی ہے. جی لیکن اس کو تھوڑا سا مطلب اس طرح سے رکھا جائے کہ آپ کے لیے تھوڑی سی آسانی رہے. باقی کام تو کرنا ہے, بولنا تو ہے ہی ہے, پروگرامز بھی کرنے ہیں, اس کو تھوڑا سٹیم لائن کر لیں, تھوڑا سا دوسری طرح سے کر لیں کہ باقی لوگ اس میں زیادہ شامل ہو جائیں. تو میری کوشش ہے کہ میری ریڈیو کا پرابلم ہے کہ اس میں آپ کا سبسٹیوٹ نہیں ہوتا, وہ آپ ہی ہیں, وہ بہت مشکل ہے. آپ کے ساتھ کو ہوسٹ ہوتے ہیں وہ اس حد تک, لیکن شاید لسنر ہمارے سے ٹیون ہو گئے ہیں تو وہ ان کو سننا ہے. ٹی وی پہ البتہ یہ ہے کہ اس میں آپ کم بھی آ جائیں, باقی لوگ کر رہے ہوتے ہیں, اور میری تو کوشش بھی ہوتی ہے کہ جو کر رہا ہے بہترین کرتے رہو, جو دل کرتا ہے کرو, اس طرح معاملات نہ کرو. تو میں تو سب کو بہت فری ہینڈ دیتا ہوں. تو ٹی وی میں خیال چیزیں اور ایزی ہیں, ریڈیو کی میں خیال شاید مجبوری ہے کہ اس پہ بولنا ہی بولنا آپ کو. بہت شکریہ ارشد بھائی, تھینک یو سو مچ. ویلکم, بہت شکریہ. ناظرین بہت شکریہ. یہ آج ہماری کوشش تھی کہ ارشد بھٹی صاحب سے آپ کی ملاقات کرائیں, ان کے بارے میں بھی آپ کچھ جان سکیں.
آپ ان کو ریڈیو پہ سنتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، تو آج ہمیں موقع ملا کہ ٹیبل کی دوسری جانب ان کو بٹھا کے ان سے کچھ سوالات پوچھے جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو کینیڈا میں پاکستانی میڈیا ہے اس کے ارتقائی سفر کے حوالے سے بھی مختصر سی گفتگو کی۔ میڈیا کے رول سے انکار نہیں کیا جا سکتا، میڈیا کا میڈیم ضرور بدلتا رہے گا، اخبار سے ریڈیو، ریڈیو سے ٹی وی، ٹی وی سے سوشل میڈیا، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ایگزسٹ کرتی رہیں گی، اور کیا جانے اللہ جانے کہ اگلے 5، 10، 15 سالوں کے بعد یہ کیا نیا رستہ اور راستہ اختیار کرے گا۔ لیکن ناظرین، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے میڈیا کو سپورٹ بھی کریں، اور اگر کوئی تنقید ہو تو وہ بھی ضرور کریں، اور وہ لوگ جو میڈیا کے اس جو ہے وہ پیشے میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو بخوبی سمجھیں، کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو میڈیا کا جو ہے وہ رول دیتے ہیں اور باہر کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا طریقہ کار، جس طرح سے آپ بات کرتے ہیں، جس طرح سے آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ سارا کا سارا کمیونٹی کا فخر بھی بن سکتا ہے اور کمیونٹی کے لیے شرمندگی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔